वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन हज़रात, आज खाकसार टीवी के चैनल में बहुत ही काबिल क़दर मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं। इंशाअल्लाह खाकसार टीवी इस शख्सियत से आप तमाम हज़रात को रूबरू कराने जा रही है। उससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मेरी गुजारिश होगी कि जिस साथी ने भी अभी तक खाकसार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे इस चैनल खाकसार टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जाकर अपनी नेक आरा से भी हमें नवाजें ताकि हम अपने चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकें। उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। आज हमारे चैनल में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेरी मुराद हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, रामबन जम्मू व कश्मीर से। हाल मुकीम जमइया दावा वल इरशाद व तौइयतिल जालियात बिनुखाल, सऊदी अरब। माशाअल्लाह दावत इलल्लाह का फ़रीज़ा हज़रत यहाँ सर अंजाम देते हैं। तो हमने सोचा कि आज हज़रत से आपको रूबरू कराएं और चंद कुछ बातें हमारे ज़हन में थीं, कुछ सवालात थे कि जिनके मुतालिक हम हज़रत से चंद बातें करें और इस्तिफ़ादा करें, और आप हज़रात भी इनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। तो उससे पहले हम शुरू करें, आज हमारा मौजू है जिस पर हम हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब मदनी दामत बरकातुहुम से गुफ्तगू करेंगे, वो है तौहीद। तौहीद की अहमियत, फ़जीलत क्यों ज़रूरी है, क्या है, ये सब चीज़ सवालात के अंदर इंशाअल्लाह ज़रूर हम हज़रत से पूछेंगे। तो सबसे पहले हज़रत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने खाकसार टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा, कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया और हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाकसार टीम की तरफ से और हमारे तमाम साथी और दोस्त अहबाब की तरफ से। उसके बाद हज़रत जो मौजू मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया तौहीद का, तो इसमें अब हम टाइम की किल्लत की वजह से बस बात शुरू ही करते हैं। तो उसमें मेरी एक छोटी सी गुजारिश होगी कि आप तौहीद के माना और मफ़हूम और इसकी अहमियत, मकाम, मर्तबा इस्लाम में क्या है तौहीद का, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हम महसूस हो सकें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। खाकसार टीवी चैनल के इस प्रोग्राम में मैं सभी मुशाहिदीन किराम से का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस दीन इस्लाम के बहुत बड़े मौजू को समझने और क्या नाम है अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी करने की खातिर जो है वो इख्तियार किया है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद खाकसार टीवी चैनल के जो हमारे मुंतज़मीन हज़रात हैं उनके और मुशाहिदीन किराम के बिलखुसूस। तो प्यारे दोस्तों, इस मुख्तसर से मुकदमे के बाद सवाल हमारे जहनों में ये है कि तौहीद का माना व मफ़हूम क्या है और तौहीद, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं तीन अलग अलग नुकात में बयान करने की कोशिश करूँगा। पहला नुक्ता हमारा होगा कि तौहीद का माना क्या है। दूसरा माना होगा कलमा इखलास, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। और तीसरा नुक्ता हमारा होगा कि बेअकमल ही बशमूल तौहीद का मकाम व मर्तबा क्या है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ज़बानी अदा करना, ज़बानी इकरार करना इस वक्त के माशरे में मैं देख रहा हूँ कि यही चीज़, इसी पर इक्तिफा कर लिया गया है।
اگر ایسا ہی مراد ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے بازار میں مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ ندا دی تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ لوگ بھی پڑھ لیتے اس کو، ان کو بھی کوئی حرج کوئی معنی نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ عرب تھے انہوں نے اس کے معنی کو سمجھا تھا، اس لیے وہ حسد اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ تو لہذا کر کے میرا پہلی جو عرض داشت پہ رہے گی کہ آپ اور میں اس کلمات طیبہ کے اس توحید کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ توحید عربی زبان کا کلمہ وحد یوحد سے ماخوذ ہے، وحد یوحد سے ماخوذ ہے، وحد یوحد کا یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک، کسی چیز کو ایک کرنا، یعنی دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ اہل توحید، یہ کلمہ توحید، یہ عربی زبان کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک عبادت کا مستحق جو ہے وہ ایک ہے، ہم دوسرے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں کلمہ توحید کے معنی میں بھی آگے آئے گا۔ اور شرعی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے جو ہے تین چیزوں میں حضرت اللہ جل شانہ کو ایک اکیلا سمجھنا، عقیدہ رکھنا، تین چیزوں میں، پہلی چیز ربوبیت میں، دوسری چیز الوہیت میں، تیسری چیز اسماء و صفات کے اندر، ان تین چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کو ایک سمجھنا، لا مثال سمجھنا، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کا کوئی ضد ہے، یہ اس کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ چلیے اس طرف چلتے ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے جب توحید کا نعرہ دیا، لوگوں کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ چیز ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ اس معاشرے کے اندر ایک کے ساتھ ہزاروں خداؤں کی عبادت ہو رہی تھی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی 360 خدا کعبے کے آسے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا ابو طالب سے کہا تھا، یہ وقت مرگ کے ابھی وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، اپنے چاچے کے سرہانے پر جا کے کہا تھا یا ام قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا تو ایک کلمہ کہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو لیکن اس نے انکار کر دیا، اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، یہ کلمہ پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ ساتھ میں جو ہے آسے پاسے وہ قریش اور دیگر مکہ کے سرداروں کو، کفر کے سرداروں کو بھی دیکھ رہا تھا، تو لیکن اللہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ معنی ہے توحید کا، اور توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا اے معاذ انک تأتی قوم من اہل کتاب، اہل کتاب کے لوگوں کے ساتھ تیرا وہاں واسطہ پڑے گا، یمن میں جا کر مسلمان بھی ہوں گے، اہل توحید بھی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اہل کتاب بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ، لیکن پہلی چیز جو دعوت دے گا تو ان کو توحید سے شروع کرے گا۔ جب یہ توحید کا پودا، جب یہ توحید کا یہ نور ایک سینے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے،
اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو پھر وہ عمر بھی بنتا ہے، پھر وہ عثمان بھی بنتا ہے، پھر وہ ابو بکر بھی بنتا ہے، پھر وہ ثمامہ ابن اسال بھی بنتا ہے، اور پھر وہ سلمان فارسی اور اس طرح کے دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ توحید ہے، دوستو یہ توحید ہے۔ اس کی طرف پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اسی ندا کو، اسی چیز کو رکھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے لوگو اپنی عبادات کے اندر ایک اللہ کا، ایک اپنی عبادات ایک اللہ کے لیے خاص کر دو، تمہارا ایک اللہ کے سوا تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے مشن پر چلتے ہوئے توحید کی آواز دی مکہ کے اندر، تو لوگوں نے کیا رد عمل دیا تھا بھائی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے دیگر خدا، بہت سارے خداؤں کو ایک میں جمع کر دیا، ایک کر دیا؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے دور کی بات ہے۔ اور دوسری مقام پر قرآن ہمیں بتاتا ہے جب توحید کی آذان، جب توحید کی ندا ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا تھا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا ہم شاعر، نعوذ باللہ، کم عقل پاگل انسان کے سامنے اپنے اتنے بڑے بڑے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ دوستو تاریخ کے اندر آتا ہے ایسے بھی خدا، ایسے خداؤں کو نفع نقصان، عزت ذلت اور کیا نام ہے روزی کا مالک سمجھا جاتا تھا، جو پہلے انسان اپنی راشن میں سے آٹے چاول اس طرح کی چیزوں میں سے جو ہے اس کا خدا بنا لیتا تھا، اس کو پوجتا تھا، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا تھا۔ لیکن سفر میں یا دوسرے کسی وقت میں جب اس کو کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تھی تو وہ اسی جس کے سامنے سجدہ کرتا تھا، جس کے لیے وہ نفع و نقصان کا وہ عقیدہ رکھتا تھا، اس کو بھی کھا لیتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ سفر میں نکلتے تھے، ایک پتھر ان کے جیب میں ہوتا تھا جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، سجدہ کرتے تھے اس کے سامنے اور نظر و نیاز چڑھاتے تھے اس پتھر کو۔ لیکن جب سفر میں کہیں اس سے خوبصورت کوئی پتھر مل گیا اس کو پھینک دیتے تھے، توڑ دیتے تھے، دوسرے پتھر کو اٹھا لیتے تھے، اس کو پوجنے لگ جاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں میرے بھائی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کا ایک انسان تمام امتوں کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے روز قیامت جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس سے سوال کیا، اس کے سامنے 99 ایک کم 100 فائلیں، رجسٹر، نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور ایک رجسٹر کی کیا نام ہے یہ لمبائی حد نظر تک ہوگی، جہاں تک ایک انسان کی، ایک معقول انسان کی نظر جا سکتی ہے اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا۔ اسی طرح سے 99 رجسٹر۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس کے سامنے جو ہے ایک ایک ورقہ پھیرا جائے گا اور اس سے اقرار کرایا جائے گا کیا یہ تیرے کرتوت ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوستو اس میں کوئی نیک عمل نہیں نکلے گا۔
اب یہ انسان جو ہے اقرار کرے گا کہ یہ واقعی میرے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا، یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے. اب یہ خوف سے جو ہے، یہ ڈر و خوف سے اللہ کے عذاب سے جو ہے ہلاک ہونے لگ جائے گا. تو اتنے میں جو ہے فرشتوں سے کہا، اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو خوشخبری دے گا، تیرا ایک عمل جو ہے ہم نے حفاظت کے سے رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ. وہ کیا زندگی میں اس نے ایک دن جو ہے سچے دل سے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا یہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ یہ نیک عمل اس کا ایک پلڑے میں رکھ دو. اور پھر اس سے کہا جائے گا لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، اور 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھاؤ جس کے وسیلے سے میں تیری دعا بھی کروں اور تیری تعریف بھی کروں، تیری حمد بھی کیا کروں. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. دوستو جواب میں موسیٰ علیہ السلام کیونکہ تیز طبیعت کے مالک تھے، جب ملک الموت ان کے پاس آیا تھا اس کو بھی مکہ مار دیا تھا، ایک آنکھ اس کی بھی نکال دی تھی. لیکن دوستو یہاں پر میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بشریت کے تقاضے میں کہہ دیا اے اللہ یہ لوگ تو یہ کلمہ تو سارے انسان پڑھتے ہیں، میں بھی یہی پڑھ دوں گا، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ مجھے کوئی بہترین کلمہ پڑھاؤ جس سے میں تیجے تعریف بھی کروں گا اور دعا بھی، جس کی برکت سے دعا بھی مانگا کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری ذات کے علاوہ تمام مخلوق عرش و فرش کے ساتھ جتنی بھی مخلوق ہے یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. اب ہم آئیں گے لا الہ الا اللہ کے معنی کی طرف، لا الہ الا اللہ کے معنی کی طرف آئیں گے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے پہلے نفی کرنا، پھر اقرار کرنا، اس بات کرنا. اس طریقے سے ہم سمجھ سکیں گے اس کلمے کے معنی کو، مفہوم کو ہم سمجھ سکیں گے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، انکار کر دیا. روئے زمین کے اندر، عرش و فرش کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے، پہلے ہم نے انکار کر دیا. اب ہم چلیں گے آگے. الا اللہ، ایک اللہ جو عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. ساری قسم کی عبادتیں اسی کے لیے لائق و زیبا ہیں. پہلے ہم نے انکار کیا، پھر ہم نے اقرار کیا. اب یہاں پر جو ہے ایک معنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، علماء رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ برحق جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو لفظی معنی ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس بھائیوں کو جو ہے اس سے اتفاق نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معبود کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، جو لفظ معبود ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. اور عربی گرامر کے اندر اس لفظ کو کہتے ہیں مفعول، جس پر کام واقع ہو رہا ہے، مکتوب لکھا ہوا، مضروب جس کو مارا گیا ہے. اسی معنی میں معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے. تو اس وقت کے معاشرے میں مسلمانوں کے پاس بھی، غیر مسلموں کی تو ان سے ناراضگی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے بہت سارے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے. بہت ساروں کے لیے جو ہے نفع و نقصان کی امید رکھی جاتی ہے. بہت ساروں کے ساتھ یہ
توکل و بھروسہ دوسرے لوگوں پر کیا جاتا ہے اللہ کے سوا. تو یہاں پر جو ہے میں صرف معبود کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر عزیر علیہ السلام کو بھی خدا مانا جاتا ہے, اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے. دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانا جاتا ہے, اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اور جو غیر ہیں وہ تو حجر و شجر ذرے ذرے کو خدا مانتے ہیں. لہذا کر کے جس چیز کی عبادت کی جائے وہ ہو گیا معبود. اب معبود دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں اربوں میں نکل گئی. اب جو یہ موحد انسان ہے جس کے متعلق کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ, جو اس حال میں وفات ہو گیا کہ وہ جانتا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, ایک اللہ کو مانتا تھا وہ, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کہاں ہوگا بھائی؟ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں پر ایک اللہ کی عبادت جو عرش اپنے اسماء و صفات میں ایک اکیلا ہے, بے مثل ہے, جو الوہیت میں ایک اکیلا ہے, جو ربوبیت میں ایک اکیلا ہے, اسی اللہ کی آپ نے اور میں نے جو ہے عبادت کرنی ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہترین بات. وقت ممکن زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے میں حضرت کی خدمت میں 2-3 سوال ہیں جن کو کہ مختصر آپ بتا دیں. ایک یہ کہ کیا کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں؟ دوسری توحید کی قسمیں بیان کر دی جائیں. تو پیارے حضرات مشاہدین کرام, آج کل کے معاشرے میں بھی اور زمانہ قدیم سے بھی اس چیز کی طرف جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا کافی ہے یا اس کے ساتھ ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں, اس کے ساتھ ہمیں اعمال بھی انجام دینے ہیں؟ تو پیارے دوستو, کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شہادتین اللہ تعالی رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رسالت کی گواہی دیتا ہے, ابدیت و رسالت کی گواہی دیتا ہے, وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا. یہاں سے ایک خیال, ایک گمان گزرتا ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر دیا شہادتین کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, تو میں تو جنت میں داخل ہو گیا, اب مجھے کوئی کرنے کی زیادہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو یہ جو ہے سرے سے یہ شبہ, یہ گمان جو ہے یہ باطل ہے, یہ کلمہ توحید کے تقاضوں کے ساتھ متصادم ہے, ٹکراؤ کھاتا ہے. یہ ہمیں ایک مسلمان کو جب شہادتین کا اقرار کر دیا, اس کے ساتھ اس کو نیک اعمال ضروری کرنے ہیں. وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا, ان سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا, کیا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی چابی نہیں ہے؟ تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس کی وضاحت کی. فرمایا اے لوگو, اگر تم دندانے والی چابی لے کے آؤ گے تو تم جنت کے دروازے کا جو تالا ہے اس کو بآسانی سے کھول لو گے. اگر تم نے کوئی ایسی چابی لے آئی جس کے دندانے نہیں ہیں تو تم کسی بھی حال میں جنت کے دروازے کا تالا نہیں کھول سکتے ہو. تو مراد ہے اس سے یہ کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ فرائض, واجبات اور تطوع نفلی اعمال کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے, نفلی اعمال کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ, اب ایک آخری سوال, وقت کی قلت کی بنیاد پر باقی سوالوں کو مؤخر کریں گے, بس یہ آخری سوال ہے
کہ حضرت مختصر بتا دیا جائے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور نیز ہمارے معاشرے میں کون سی توحید زیادہ متعارف ہے لوگوں میں، تو یہ مختصر بتا دیں، جزاکم اللہ۔ مشاہدین حضرات، بہت اچھا سوال ہو گیا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ بھائیوں نے کتابوں کے اندر بھی لکھ دیا ہے، منبروں پر بھی اس طرح کی بات گشت کر رہی ہے کہ توحید صرف توحید ربوبیت، یعنی حضرت اللہ جل شانہ کو خالق مالک اور اس کائنات کا نظام چلانے والا سمجھنا، بس اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے، اسی پر اکتفا کر، یعنی اللہ رب العالمین نے جو تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، حجر و شجر کی تخلیق کی، اور ہمارے مشاہدے سے ورا پیچھے بھی بہت کچھ ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام آسمان و زمین کو پیدا کیا، بس اسی کی تعریف ہو رہی ہے، یہی چیز جو ہے لوگوں کو کے سامنے بیان ہو رہی ہے اور اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات کافی نہیں ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہو گیا توحید ربوبیت، دوسری ہو گیا توحید الوہیت، تیسرا ہو گیا توحید اسماء و صفات۔ پہلی توحید، یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں گی ایک انسان کے سینے میں، جب پختہ عقیدہ ہو جائے گا ربوبیت کے حوالے سے بھی، الوہیت کے حوالے سے بھی اور اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی، تو یہ مکمل توحید، مکمل ایمان کہلائے گا، یہ موحد انسان کہلائے گا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین علیہ السلام نے جو توحید لوگوں کو دی تھی، یہ ویسا موحد بن جائے گا، یہ ابو بکر و عمر بن جائے گا۔ دوستو، اس توحید کو جو ہے علماء سلف، علماء اہل سنت والجماعت نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر جو ہے بیان کیا ہوا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن پہلی توحید جو ہے توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالق و مالک اور روزی رساں ماننا، بس یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ توحید کا معنی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن کافی نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس توحید کو اس وقت کے مشرک بھی مانتے ہیں، اس وقت بھی کفار بھی مانتے ہیں۔ جب زمانہ نبوت میں مشرکوں سے کہا گیا کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم مومنین، اگر تم آسمان و زمین اور مخلوق جو ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ ان کنتم مومن، اگر تم واقعی حقیقت میں تم مومن ہو، فسیقولون اللہ قل من خلق السماوات والارض، اے نبی آپ علیہ السلام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ روزی کس نے دی؟ لوگ کہیں گے یہ اللہ نے دیا۔ یہ بیٹا کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ہی تک بات نہیں رکتی ہے، بات اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ظاہری و باطنی، قلبی، لسانی اور جوارح، جو کچھ بھی ہم عبادات انجام دیتے ہیں یہ خالص و خالص ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے انجام دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ اس وقت ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا زبان سمجھ جائے، میرا اور آپ کا دماغ جو ہے سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے لا تشد الرحال الا ثلاث، عبادت کی غرض سے 3 مقام کی طرف سفر کرنا
جائز ہے. عبادت کی غرض سے 3 مقام کی طرف سفر کرنا جائز ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کام کہ ہم 3 جگہ سے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. لیکن دوستو یہ صحیح حدیث کے صحیح عقیدہ کے ساتھ توحید الوہیت کے ساتھ متصادم ہو جاتا ہے, ٹکرا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے ایک انسان, ایک نوجوان جو ہے پھسل جاتا ہے, وہ اجمیر شریف بھی چلا جاتا ہے, وہ دوسرے شریف پر بھی جاتا ہے, دوسرے بابے کی قبر پر بھی جاتا ہے, وہاں بھی نظر نیاز چڑھا لیتا ہے. لیکن دوستو یہ ساری چیزوں کا مستحق جو ہے وہ حضرت اللہ جل شانہ ہے. اللہ رب العالمین نے جب سورہ بقرہ کی ابتدا میں لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تو وہاں پر یہ چیز بھی بتائی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, ایک اللہ کی عبادت کرو. اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. ناس کا لفظ کیا یہاں پر اختیار کیا گیا. یہاں پر جو ہے پورے کائنات کے اندر تمام لوگوں کو جو ہے پیغام دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی فرمایا تھا, بعثت الی الناس کافہ, میں سب لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. توحید جو ہے سب لوگوں کو اقرار کرنا ہے, رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے اور الوہیت کا اقرار جو ہے, اپنی عبادت جو ہے خاص کرنی ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اور تیسری قسم کی جو توحید ہے وہ ہے اسماء و صفات. تمام قسم کے بابرکت اور پاک نام اور صفات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے, اس میں کوئی دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. بغیر تعویل کے, بغیر کیا نام ہے اس تکییف کے ہم نے اس کا اثبات کرنا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما, اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ, اس کے احصا جس نے ان کی گنتی کی, جس نے ان 99 ناموں کی گنتی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں لفظ احساس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کو یاد کرنا اور پھر ان کے معنی پر تدبر و تفکر کرنا اور پھر اپنی زندگی کے اندر ان کو نافذ کرنا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے, وہ سمیع بھی ہے, سننے والا بھی ہے, بصیر دیکھنے والا بھی ہے, وہ دیکھنے والا بھی ہے. علیم بذات الصدور, ہمارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. وہ جب انسان باپ کی پیٹھ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو کیسا انسان بنانا ہے, حیوان بنانا ہے, ضائع کر دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور جب وہ ماں کی شریر میں ہوتا ہے, ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, تب بھی اللہ رب العالمین جو روزی بھی دیتا ہے, اس کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کرنے والا ہے. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین جو بہترین خوبصورت انسان کی شکل میں اس کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو کلمات سنائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. ہم پھر خاکسار ٹیم کی طرف سے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت کے ساتھ کسی دوسرے موضوع پر ہم ضرور تشریف لائیں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.